अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं या और कोई नमाज़ें हम पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से दुआएं मांगेंगे। 3 दुआ के बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना हुसैन साहब ने बेहतरीन अंदाज में बताए हैं। आपको बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगी, तो आइए पहले वीडियो को आप पहले देखें। तो नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 दुआएं ऐसी है। आज हम जो हैं 3 दुआ के बारे में बताने वाले हैं कि 3 दुआ अगर हम और आप मांगते हैं, और ये जो दुआ आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा करो। बहुत लोग इस 3 दुआ को नहीं मांगते हैं। आज मैं 3 दुआ बताने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी दुआ है जो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुआ को अगर मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है, यानी कि 3 दुआ अगर अल्लाह से आप मांग लोगे तो फिर आपको कोई दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप 3 दुआ ज़रूर मांगे। और वो दुआ क्या है? तहज्जुद के वक्त की दुआ है। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि 3 दुआ अगर तहज्जुद के वक्त भी मांगा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। और ऐसे जब भी आप नमाज के बाद दुआ करें या जिस वक्त आप दुआ करें, तो इस दुआ को, जो 3 दुआ मैं आपको बताने वाला हूं, ये दुआ को अगर मांग ली जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपको दूसरी दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, पूरे वीडियो को वॉच करें, पूरे वीडियो को देखें, और वीडियो जब अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि दुआ क्या है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। जी हाँ, जिस तरीके से सर में भेजा होता है तो इंसान जिंदा है, सही है, सालिम है, दिमाग है तो इंसान सब कुछ सोच सकता है। इसी तरीके से दुआ जो है इबादत का भेजा है, इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुआ मुख़्ल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो अल्लाह पाक से हमें आपको जो है हमेशा दुआ मांगनी चाहिए। आज हम जो है अल्लाह पाक से क्या मांगते हैं? जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है हम वो अल्लाह पाक से मांगते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, और रिस्क, बरकत, इसकी दुआ अक्सर लोग, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें अक्सर जो है बस यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारी दौलत में बरकत अता फरमा, हमारे माल में बरकत अता फरमा, हमारे घर में बरकत अता फरमा। ये दुआ ज़्यादातर हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें मांगती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको मना नहीं करता हूं कि आप ये दुआ मत मांगे अल्लाह पाक से। इतना नहीं, इतना मांगे अल्लाह पाक से, क्योंकि मेरा रब बहुत बड़ा है। जितना मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। लेकिन याद रखिए कि रिस्क की जो दुआ हम और आप करते हैं, तो क्या ये जो रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमा रहा है, तो ये रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज की रिस्क की जिम्मेदारी, जितने भी मखलूकात अल्लाह ने पैदा किया, सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। आप एक चींटी को देखते होंगे, क्या उसको रिस्क नहीं मिलता है? बेशक अल्लाह उसे भी रिस्क अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथी को भी रिस्क देता है। कितना बड़ा है, कितना भारी भरकम है, कितना बड़ा खुराक है, लेकिन अल्लाह उसे भी रिस्क अता फरमा रहा है। इंसान को भी रिस्क अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क की जिम्मेदारी ले रखा है। ये जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने ली है। याद रखिए, अगर हमारे नसीब में लिखा हुआ है तो वो पहाड़ के नीचे भी होगा तो वो हमारे पास चल के आएगा, और अगर हमारे नसीब में नहीं है ना, तो आपकी हमारी जबान पर भी अगर वो रहेगा तो पेट में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो हमारे नसीब में नहीं है। तो याद रखिए, अल्लाह पाक रिस्क की जिम्मेदारी ले रखा है। तो जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले रखा है, आज हम उसी के पीछे भागते हैं। आज हम क्या करते हैं? उसी के पीछे भागते हैं।
لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین جو ہے جنت کی ذمہ داری نہیں لی ہے. جنت ہمیں کیسے ملے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، قبر حشر میں ہمیں کیسے بچنا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ تم قبر میں آؤ گے ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تمہیں رزق کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ نے لے رکھی ہے. ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دعا آپ مانگیے، برکت کے لیے دعا مانگیے اللہ پاک سے جو ہے اپنے مال و دولت کے لیے دعا مانگیے. مانگنا گناہ نہیں ہے، اللہ سے تو مانگنا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں. رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے. لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جنت جو ہے اور قبر کی منزل جو ہے اس کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذمہ داری نہیں لی ہے. یاد رکھ لیجئے. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی پڑے گی. مغفرت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو. بڑا گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو. آپ توبہ کریں گے، یاد رکھیے آپ سنتے ہیں نا کہ اتنا درود پاک پڑھ لیجئے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے. تو بے شک جو حدیث میں ہے وہ ہے، ہمیں اس کا اعتراض نہیں، ہم مانتے ہیں حدیث پاک کو. لیکن کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارے اسلامی بھائی سمجھتے ہیں، ہماری اسلامی بہنیں سمجھتی ہے کہ بس 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہمارا گناہ معاف ہو گیا، اب تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کبھی ہم نے سمجھا؟ جب آپ جو ہیں کوئی اگر ہمارے امام صاحب ہمارے علماء کرام حفاظ کرام جو بتاتے ہیں کہ اتنا پڑھنے سے اتنا گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، چھوٹا گناہ معاف ہوتا ہے. بڑا گناہ معاف کروانے کے لیے آپ مسجد میں دن رات پڑے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، آپ کا کبیرہ گناہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کا چکر لگاتے رہیں، آپ کا کبیرہ گناہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوگا. تو پھر معاف ہوگا کیسے؟ تو کبیرہ گناہ معاف کروانے کے لیے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا. جی ہاں میرے بھائیوں، جو کبیرہ گناہ ہو چکا ہے ان سے آپ توبہ کریں کہ اے اللہ ہم سے یہ کبیرہ گناہ ہو چکا ہے، اے اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے. جب آپ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، جتنی بھی عبادت رب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ سب سے کیا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا. توبہ کیجئے، اللہ پاک آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ 3 دعا جو ہے ہم جو ہے تہجد کے وقت اگر یہ 3 دعا کو مانگتے ہیں یا کسی بھی وقت 3 دعا کو مانگتے ہیں تو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کے نبی، ہم سب کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کن سے فرمایا؟ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ میں کون ایسی دعا کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں، آپ مجھے بتا دیجئے کیا چیز اللہ سے مانگوں میں، یعنی جب میں دعا کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ سے میں کیا مانگوں. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں میری ماں بہنوں غور سے آپ سنیں، آپ بھی اللہ پاک سے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اللہ سے یہ 3 چیزیں مانگ لو، آپ کو دوسری دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ 3 دعا میں سب کچھ مل جاتا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو. کیا فرمایا؟ عافیت مانگا کرو. اب آپ کو مجھے سمجھانا ہے کہ عافیت کیا ہے. بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ابھی تک نہیں سمجھی ہوگی کہ عافیت کیا ہے. جی ہاں، تو میں آپ کو عافیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ عافیت کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا چچا سے؟ اللہ پاک سے عافیت مانگا کرو. حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے اٹھے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، بس یہی دعا مانگتے تھے جو میرے آقا نے فرمایا۔ پھر جو ہے کئی دن گزر جانے کے بعد جو ہے کئی دن جب گزر گئے، پھر حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ اب مجھے بتاؤ میں اللہ پاک سے اب کیا مانگوں، اب میں کیا مانگوں اللہ پاک سے؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اللہ پاک سے اپنے لیے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگو۔ پھر وہی بات، دنیا میں آخرت کے لیے، یعنی دنیا کے لیے آخرت کے لیے عافیت کی دعا مانگو، عافیت کی دعا مانگو۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عافیت کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنے چچا سے کہا، دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ عافیت مانگا کرو، اللہ پاک سے کیا مانگو؟ عافیت مانگا کرو۔ تو عافیت کیا ہے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں؟ عافیت یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہے، یہ سمجھ لیجئے، دنیا میں جو ہمارے لیے آپ سب کے لیے جو بہتر ہے، آخرت میں جو آپ سب کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عافیت مانگا کرو۔ تو عافیت اسی کو بولتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہے، اے اللہ اسے تو عطا فرما۔ دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہے، اے اللہ اسے عطا فرما۔ آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ اسے عطا فرما۔ تو اب بتاؤ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب یہ دعا میں سب کچھ آ گیا نا؟ دنیا میں جو ہمارے لیے اچھا ہوگا، دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، حشر کے میدان میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، قبر کی منزل میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عافیت ہے۔ عافیت اسی کو بولتے ہیں، عافیت کی دعا۔ میرے ایک نبی نے فرمایا عافیت اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو، اے اللہ ہمارے لیے عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرما، قبر کی منزل میں عافیت عطا فرما۔ یہ میرے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں نے سوچا کہ آپ تک بھی اس دعا کو میں پہنچا دوں۔ تو پہلا کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو، دنیا و آخرت کے لیے، یعنی دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھا عطا فرما، آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا عطا فرما۔ تو اس دعا میں سب کچھ ہو گیا، سب کچھ مل گیا۔ آپ اتنا ہی ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ ہمارے لیے دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرما، اس کے بعد آپ دعا سے فارغ ہو جائیں، آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا، اسی دعا میں آپ کو سب کچھ مل گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب دوسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیز اللہ سے مانگو۔ ہمارے ابھی تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 چیز، تو ایک چیز تو میں نے یہ بتایا، اب دوسری کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، اس وقت اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جو ہے آتا ہے اور بندوں سے جو ہے ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا آج میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اس طریقے سے اللہ پاک تہجد کے وقت جو ہے آخری وقت، یعنی تہجد کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے مانگو مجھ سے، جو کچھ مانگو گے میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، میں تجھے دینے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ بندہ مانگتا ہے اللہ پاک سے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو اب آئیے میں دوسری چیز بتاؤں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو، دوسری چیز مانگو، حضرت عباس سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب تم دوسری چیز اللہ سے مانگو تو شکر مانگا کرو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، شکر مانگا کرو۔ جو چیز آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا شکر بجا لاؤ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے مولا تو نے یہ چیز عطا فرما دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے مولا ہمیں یہ چیز تو نے دے دیا ہے، شکر بجا لاؤ، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیوں نہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے پکڑنے کے لیے یہ ہاتھ عطا کیا، اللہ چلنے کے لیے پیر عطا کیا۔ بتائیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، فری فینڈ میں یہ سب کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ آپ کے پاس پیر ہے، جس کے پاس پیر نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو
جس کے پاس میں آنکھ نہیں ہے اس نابینا انسان سے جا کے پوچھو کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، دنیا کا نظارہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو کروڑوں احسان شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا، اللہ نے ہمیں فری فین میں یہ سب چیزیں عطا فرمایا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، شکر ہے اس کا، تو ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ عطا فرما دیا، تو نے یہ عطا فرما دیا۔ کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرنا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی ناشکری نہیں کرنا اللہ پاک کی، ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ دو دعا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا۔ اب تیسری دعا کے بارے میں آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان تیسری دعا بھی سن لیجئے، اللہ پاک سے اپنے لیے صحت مانگا کرو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے آقا نے فرمایا کہ چچا جان اپنے لیے اللہ پاک سے صحت مانگا کرو، صحت والی زندگی مانگا کرو، اللہ پاک ہمیں صحت عطا فرما۔ یاد رکھیے جب صحت ہوگا تب آپ عبادت کریں گے، جب صحت ہوگا تب آپ روزہ رکھیں گے، جب صحت ہوگا تب آپ چل پھر سکتے ہیں، جب صحت ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے چل پھر سکتے ہیں؟ صحت نہیں ہوگا، آپ کمزور ہو گئے، بیمار پڑ گئے ہیں، چل نہیں سک رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ عبادت کیسے کریں گے؟ تو ہمیشہ اللہ پاک سے اپنے لیے صحت کی دعا مانگا کرو، اللہ پاک ہمیں صحت عطا فرما، اللہ پاک ہمیں اتنا صحت دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ اس طریقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں۔ تو تین دعا، پہلی دعا عافیت، اے اللہ دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرما۔ دوسری دعا اللہ کا شکر ہمیں شاہ بجا لانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تیسری دعا اپنے صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل کریں، اپنی دعا میں مومن مسلمان کو بھی شامل کریں، اپنی دعا میں سارے مومنین مومنات مسلمین والمسلمات سب کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ جب آپ سب کے لیے دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں یہ تین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہمیں تین دعائیں مانگنی ہے اور کس طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو آپ نے دیکھ کر کے آپ کو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔